अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अस्करी क़यादत ये तवक्को करती है कि आप हमारे मुल्क के बेहतरीन जज्बे, इदारे की पेशा वराना महारत और बहादुरी की लाजवाल रिवायत को हमेशा कायम रखेंगे। ये बात उन्होंने जो पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट हैं उनकी पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा है। इस मौके पे उन्होंने मज़ीद कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़े तौर पर आज़ादी इजहार और इज़हार राय की हदूद का तयन किया गया है। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय पर आयद की गई वाज़े क़यूद को बरमला पामाली करते हैं, वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम अपनी आइनी हदूद को खुद बखूबी जानते हैं। इस पर कुछ डिटेल गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब आज JUI कराची में जलसा कर रही है। हुकूमत सिंध की तरफ से उनको इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन वहाँ जो इंतज़ामिया है उसकी तरफ से ट्रैफिक प्लान भी दिया गया है और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो JUI है वो ये जलसा करने में कामयाब रहेगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी जगह जो पहले सेक्रेटरी थे उनको तैनात कर दिया गया है, वो आ गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर जारी किए हैं और इसमें जो 8 फरवरी के इलेक्शन से उससे मुतालिक जो धांधली के इल्ज़ामात हैं उसके साथ दीगर जो दस्तावेज़ात उन्होंने लफ़ की हैं और वो पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी हैं। मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं, ये किस हद तक हकीकी हैं और किस हद तक इस पर पेशरफ्त हुई है, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरशाद साहब, नफीसा शाह साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, ऑनरेबल MNA हैं। शुक्रिया नफीसा शाह साहिबा। आपकी तरफ आएँगे नफीसा साहिबा। इरशाद साहब, जो आज वाइट पेपर आया है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? और फिर साथ ही साथ PTI ये कहती है कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स चाहते हैं। अभी तक तो जो पहले से मौजूद क़वानीन हैं वो उनकी खिलाफ वर्जी का शोर कर रहे थे, अब बात जब रिफॉर्म्स तक पहुंची है तो इसमें पॉलिटिकल मैसेज क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 2018 में भी धांधली का शोर मचा था और PTI के सिवा सारी सियासी जमातों ने बात की थी, लेकिन कोई वाइट पेपर किसी पार्टी की तरफ से नहीं आया था। कोई आदाद व शुमार लोगों के सामने नहीं रखे गए थे, मीडिया के सामने नहीं रखे गए थे, बयानात जारी होते रहे। लेकिन इस दफ़ा ये है कि बाकायदा उन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया है और सबूत के तौर पर जो इदारे हैं बैनुल-अक़वामी जो यहाँ ऑब्ज़र्वर थे उनकी जो रिपोर्टें हैं उनको पेश किया गया है, जो इंटरनेशनल मीडिया ने जो रिपोर्टें शाये की उनको पेश किया गया है और जो फार्म 45 के हवाले से उनकी अपनी ऑब्ज़र्वेशंस हैं वो शामिल की गई हैं। तो ये एक लिहाज से उन्होंने एक संजीदा एफ़र्ट की है। अब उसमें कितना दुरुस्त है, कितना गलत है, कितना प्रोपेगेंडा है, कितना मुबालगा है, ये बाद में पता चलेगा। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि हमने 158 नशिस्तों पर उज़रदारियाँ दाखिल की हैं पाकिस्तान पूरे में 266 सीटें हैं, तो उसमें से 158 ये इंक्लूडिंग सूबाई असेंबली और कौमी दोनों। कौमी का उन्होंने कहा नहीं, कौमी की 158 है ही नहीं इरशाद साहब, वो 60-70 हैं, वो बाकी ये पूरी कह रहे हैं मजमूई तौर पे। 158 जो उन्होंने, मैं देख रहा था उसमें तो यही उन्होंने कहा है कि 158 नशिस्तों पर हमने उज़रदारियाँ दाखिल की हैं। अगर चलो कौमी और सूबाई मिला के भी की जाएँ तो बहरहाल ये अच्छी खासी तादाद बन जाती है। ज़ाहिर बात है कि ये उन्होंने दाखिल की होंगी तो उनका सबसे ज़्यादा जो धांधली का शोर है तो पंजाब पर है, पंजाब में है ना, कि वहाँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा हुई है, या फिर कराची का आप कह सकते हैं। तो 158 नशिस्तें जो हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो ये एक है। लेकिन अब जो रिफॉर्म्स की बात करते हैं वो उसमें एक माकूलियत नज़र आती है कि इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ वो इसको प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो संजीदा हैं कि आगे कम अज़ कम जो इंतखाबात हों उनमें ये शोर ना मचे या ये काम ना हो। तो इसको वेलकम करना चाहिए कि जी ठीक है, लेकिन ये एक रास्ता दे दिया है हुकूमत के लिए PTI ने, बैठेंगे तो सही, कम से कम बैठने का एक रास्ता उन्होंने कि इसी बहाने चलो बैठ जाएं। जी सही है, ये एक रास्ता तलाश किया है उन्होंने और हुकूमत का फ़र्ज़ ये बनता है कि वो इसको कमज़ोरी ना समझे बल्कि इसको वेलकम करे, कहें कि जी आएँ, ठीक है बैठें। उस पर बाकी बातें भी हो जाएंगी रिफॉर्म्स के एजेंडे पर बात करते हुए। लेकिन नफीसा शाह साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ, तो मेरे ख्याल उनसे पूछते हैं कि ये एफ़र्ट जो PTI की है
کیونکہ ایک دور میں مجھے یاد ہے 1990 میں پھر 93 میں پیپلز پارٹی نے بھی یہ کام کیا تھا 90 کے الیکشن میں، جب ایک بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزام لگا تھا، تو اس وقت پھر آپ کا چونکہ الائنس تھا ایئر مارشل اسد خان صاحب، تو خورشید قصوری صاحب نے اور کچھ اور لوگوں نے جو پی ڈی ایف کے میرے خیال اس وقت سیکرٹری جنرل تھے، ایک پلنڈر آف میرے خیال ہے پاکستان یا پلنڈر آف الیکشنز کو اس نام کا وائٹ پیپر آیا تھا. اس کے بعد یہ روایت ختم ہو گئی. تو آپ کیا کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں، اگر الیکشنز کی تاریخ دیکھیں اس ملک میں، تو ماں سوا ایک یا دو الیکشنز 1970 کے الیکشنز ہوں اس کے، اور ریزنبلی 2008 کے، ماں سوا ان 2-3 الیکشنز کے باقی میں دھاندلی ہوئی ہے. اور بیشتر جو تاریخ میں ہم دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ دھاندلی میں مختلف ایویڈنسز بھی آئے ہیں. مہران گیٹ کا اسکینڈل آپ کے سامنے آیا ہے، اس پہ اہم جو اٹ ہیز آلسو کم فرام دا ہارسز ماؤتھ. پھر اس کے بعد جس طریقے سے پیٹریوٹس بنائی گئی، تو یہ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ تاریخ کا آغاز ان سے شروع ہوا ہے پاکستان کی. ان کی شارٹ ہسٹوریکل میموری ہے، کیونکہ شاید یہ اپنے آپ کو نئی جماعت کہتے ہیں، تو اس لیے ان کو لگتا ہے کہ ساری جو ایشوز ہیں وہ ان سے شروع ہو کر ان تک ختم ہوتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. وی ہیو گون تھرو دیز ٹائمز اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. اور ہر دفعے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ملک کی خاطر، جمہوریت کی خاطر ہم ایک پوزیشن پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ہم جیسا بھی نظام ہے، ٹوٹا ہے، پھوٹا ہے، بروکن ہے، اس کو ہم آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ نئی بات نہیں ہے. اور اگر انہوں نے وائٹ پیپر ایک بنایا، 2018 والا بھی ایک وائٹ پیپر بن جائے، اور اس سے پہلے والے الیکشنز کا بھی ایک بن جائے، یا تو ایک ایسی کمیشن بنے جس میں یہ دیکھا جائے کہ کتنی الیکشنز ماضی میں چوری ہوئی ہیں. تو یہ ایک نئی بات نہیں ہے، یہ ماضی میں ہوتی رہی ہے، اور اس کا ریزن بھی ہم سب کے آگے کلیئر ہے. سیاسی جماعتیں قطع کلامی معاف، انہوں نے عمر ایوب صاحب نے اور گوہر علی خان نے آج جو بات کی ہے، انہوں نے بھی جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے، لیکن جو آپ کا ہے کہ جی آگے چلنا چاہیے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا. آپ پیچھے ہر دفعہ ایک قدم پیچھے ہٹے، اور دھاندلی کا ہجوم بڑھتا چلا گیا. اسپیس سیاستدانوں کی کم ہوتی گئی. کو کہیں نہ کہیں تو رکاوٹ ڈالنی چاہیے، کہیں نہ کہیں قدغن لگنی چاہیے. دیکھیں، آپ 1 لاکھ جوڈیشل کمیشنز بنا دیں، مجھے بتائیں ان کے جوڈیشل کمیشن، جب سیاستدان اپنے ایشوز، اپنی سیاست کہیں اور جا کے رکھ کے آئیں گے کہ آپ اب ہمیں میڈیٹ کرو، کبھی ہم اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں کہ آپ میڈیا، اور اس کا کریڈٹ تو پی ٹی آئی کو جاتا ہے. یہ جو ہائیبرڈ کر رہے ہیں، ہائیبرڈ پلس ہے، ہائیبرڈ نظام کا قیام عمران خان کی آمد سے ہوا ہے. تو یہ جب سیاستدان اپنے ایشوز اداروں کے آگے، جو غیر سیاسی ادارے، آئینی ادارے ہیں لیکن ان کا کام مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ سیاست کریں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جوڈیشری سیاست کر رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہی ہے. اور وہ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ ہم اپنے مسائل جب حل نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے سے ناراض بیٹھیں گے، ہم یہ پسند کریں گے کہ کوئی تھرڈ امپائر آ کے ہمارے مسائل حل کرے، لیکن ہم آپس میں نہیں بیٹھیں گے، تو پھر یہ انٹری پوائنٹ ہوگا ان ساری چیزوں کا. جب سیاستدان اپنے آپ میں کوئی گراؤنڈ رولز طے کریں گے، جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایسے آئینی اصلاحات ہوئے کہ آج ہمارا 15 یا 16 سال ہو گئے جمہوریت کو، لیکن یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے جو آئینی اصلاحات ہے آئے 18th امینڈمنٹ میں، اس میں یہ صحیح. تو اس لیے یہ ہم کمیشنز بنا لیں. پہلے بھی کمیشنز بنی ہے، کون سا ایشو ریزالو کیا ہے؟ آپ جوڈیشری کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو لائیو چلا لیا ہے، تو جوڈیشری کتنی ایکسپوز ہو رہی ہے.
ڈاکٹر صاحب بھائی جو آپ بات کر رہی ہیں وہ اصولی طور پر بالکل درست ہے، لیکن اس میں تو آپ کی جماعت صاحب ساری سیاسی جماعتیں شامل ہیں کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے یہ اس کے ساتھ مل کے اپنے مخالفین کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اب جوڈیشری دباؤ میں آئی، جوڈیشری نے 6 ججوں نے خط لکھا، لیکن مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ سیاسی جماعت پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون نے کہا ہو کہ جی ٹھیک ہے یہ واقعی دباؤ ہے تو اس سے نکلنا چاہیے. ان ججوں کی ہی ایک لحاظ سے ان پر الزام تراشی شروع ہو گئی اور کہ جی اب کیوں آئے، پہلے کیوں نہیں لکھا. تو یہ سیاسی جماعتوں کی تو کمزوری ہے نا. جی میں یہی کہتی ہوں کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک اگریمنٹ ہوئی 2 سیاسی جماعتوں کی کہ ہم اس ملک کا اگر ہمیں آئینی ڈھانچہ درست کرنا ہے اور اس کو کسی سمت میں کوئی جو سیاسی استحکام کی ہم بات کر رہے ہیں اگر اس کی طرف جانا ہوگا تو ہم ایک دوسرے کو گرانے میں جو انرجی زیان کر رہے ہیں اس کو ختم کر کے ہم ملک کو ایک ایسا سیاسی آئینی ڈھانچہ دیں کہ یہ سارے جو ہے یہ کھینچا تانی والی سیاست ختم ہو. انفارچونیٹلی عمران خان کی جو پروجیکٹ عمران، جس کو اب تو یہ تاریخ کا حصہ ہے پروجیکٹ عمران، جو ان کے آنے سے جو سیاست جو سو کالڈ تھرڈ فورس تھا، جس کا آپ دیکھیں کہ جو ان کی جو جملے یا آپ وہ دھرنے کے ٹائم میں ان کی ایک سپیچ میں چاہتی ہوں کہ آپ ریکارڈ کر کے اور پلے کریں کہ انہوں نے پارلیمان کے لیے کیا استعمال کی زبان، انہوں نے جمہوریت کے لیے کیا زبان استعمال کی، انہوں نے کیسے اداروں کو کمزور کیا، انہوں نے کیسے کوئی ایسا فورس جو اس وقت جس کا آئینی رول نہیں ہے کہ وہ آ کے سمجھوتا کرے، حکومتیں گرائے اور بنائے، اس کو انہوں نے دعوتیں دی کہ یہ آپ آ کے، اور پھر اس کے بعد جب وہ گئے تشریف لے کر، اس کے بعد انہوں نے نیوٹرل کا جو ہے وہ عجیب کلمات، نیوٹرل اور جانور اور یہ اور وہ، یعنی کہ نیوٹرل نہ ہو. اس وقت تو صورتحال یہ ہے، اس وقت تو یہ ریزنز ہیں جب آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ وہ ریزنز ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب اس کا ایک فارمولا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں کہ آج صورتحال یہ ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے چکے ہیں، مذاکرات کے لیے بات بھی کر رہے ہیں. شبلی فراز صاحب نے، علی امید گنڈا پور نے، 3 رکنی کمیٹی بن گئی، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آیا. اور پیپلز پارٹی نے بھی جو مفاہمت کی خواہش مند ہے، یا زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ سمجھ جاتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی رسپانڈ نہیں کیا. دیکھیے جو ابھی حال ہی میں ایک ان کے جو جتنے ان کے سیکنڈ ٹیئر کے لیڈرز ہیں، ہر بندہ ایک نئی بات کرتا ہے، روز ایک نئی، اور سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کا ڈائریکشن کیا ہے. ایک دن کوئی اٹھ کے کہہ دے گا کہ جی ہماری بات فلاں فلاں سے ہونی ہے، پھر دوسرے دن کہتا ہے کوئی مذاکرات نہیں ہے، پھر تیسرے دن کوئی اور اٹھ کے کہتا ہے. تو یہ سارے ایک خود انہوں نے ایک کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے ڈائلاگ کے حوالے سے. اور جو پہلا جو ٹائم تھا، رائٹ ٹائم فار ڈائلاگ واز جب یہ بیٹھ کر اپنی حکومتیں گرا کر انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ایک سیاسی آئینی ڈھانچے کا، اور ایک ملک کو ایک کرائسس میں ڈال دیا. اگر اس وقت صرف الیکشنز کے معاملے پر بیٹھ جاتے ساری قوتیں جماعتیں، اور اب الیکشنز کا روڈ میپ طے ہوتا، تو پھر آج یہ نوبت نہ آتی. اور پھر اس کے بعد بھی فل فور جیسے ہی الیکشنز ختم ہوئی، تو یہ بھی ریکارڈ ہے ہمارے کئی جو مڈ ٹیئر لیڈرز ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری یہ کوشش تھی کہ کہیں نہ کہیں بات بنے یا بات ہو، لیکن اس وقت ان کے دماغ میں یہی ہے کہ جی یہ تو کرپٹ ہے، ان سے تو بات نہیں ہو سکتی، کسی اور فورس سے ہو سکتی ہے. جو لوگ سیاسی نہیں بھی ہیں، جن کا آئینی رول یہ نہیں ہے کہ وہ سیاست کریں، حکومتیں بنائیں، حکومتیں توڑیں، یا الیکشنز میں انجینئرنگ ہو، ان کا یہ کام نہیں ہے، لیکن یہ ان کو گھسیٹ کے انہوں نے ان کو کنٹروورشل بنایا. ایک بریف کمنٹ کر دیں، سرکل ہو کر آج پھر آپ جوڈیشری ایک بریف کمنٹ کر دیں. جے یو آئی کراچی میں جلسہ کرنا چاہ رہی تھی، سندھ حکومت نے اجازت نہیں دی، بظاہر جو ہے وہ امن عامہ کا عذر ان کو پیش کیا گیا، وہ پھر بھی جلسہ کر رہے ہیں. تو کیا قانون شکنی کی کارروائی ہوگی ان کی انتظامیہ کے خلاف؟
دیکھیں جو سندھ حکومت ہے یا سندھ انتظامیہ ضرور اس کو پرسپیکٹو میں دیکھے گی. آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں کیئر ٹیکر نظام کے بعد آفٹر میتھ میں کافی لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ ڈیورنگ کیئر ٹیکر نظام خراب ہوئی ہے, اور اس وقت یقیناً ایک پریشانی تو ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ریزالو کیا جائے, اور انشاءاللہ وہ ضرور ہوگا. تو اس پس منظر میں ایک کوشنری سندھ حکومت نے احکامات جاری کیے ہوں گے, مجھے ڈیٹیلز نہیں پتا, بٹ آئی ایم شیور کہ وہ اس ایشو کو ریزالو کریں گے ایدر وے. جی ٹھیک, بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کے وقت کا. ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان پاکستان تحریک انصاف رؤوف حسن صاحب نے. رؤوف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. رؤوف صاحب آج آپ کی جماعت نے وائٹ پیپر جاری کیا ہے اور 8 فروری کو انتخابات میں جو ہوا اس سے متعلق تفصیلات دی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں الیکشن ریفارمز کا مطالبہ بھی کیا گیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو آپ کا الزام تھا کہ پہلے سے موجود قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے, یہ ریفارمز کا مطالبہ اب اس کو پیچھے رکھ دے گا, اور جن لوگوں نے یہ کرنا ہے, حکومت نے آپ کے ساتھ معاملات کرنے ہیں یا جن اداروں نے, وہ ریفارمز پہ آ جائیں گے؟ بہت مہربانی جی, شکریہ. دیکھیے جی, لارجر پکچر ہم نے آج پیش کی ہے آپ لوگوں کے سامنے, دوستوں بھائیوں کے سامنے. ایک طرف تو الیکشن فراڈ کے بارے میں ہم نے کریڈیبل سپورٹیو ایویڈنس جو ہے اس کے ساتھ ہم نے اپنا کیس پریزنٹ کیا ہے. اس میں کتابچہ ایک ہے اوور 250 پیجز جس میں کہ وہ پروف لگے ہوئے ہیں. ایگزیکٹو سمری بھی اس کی ہے موجود, جو کہ ہم نے آج سب لوگوں میں بانٹی ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2, جو لارجر پکچر میں ایک اور فیکٹر جو ہے وہ ہے الیکشن ریفارمز کا. جب ہم آئے تھے تو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس طرف کچھ قدم اٹھائے تھے. اس میں ای وی ایمز کی انٹروڈکشن بھی تھی, لیکن چونکہ ای وی ایمز کو مینیپولیٹ کرنا مشکل تھا, تو اس لیے یہ لوگوں نے سب آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ای وی ایمز کو ختم کیا تھا, اور ایکسپیکٹ کمیونٹیز کو جو ہم نے ووٹ کا حق دیا تھا وہ واپس لیا تھا. تو یہ لارجر پکچر ہے, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہوا ہے اس کے بارے میں بما ثبوت کے ہم نے جو رپورٹ ہے وہ پیش کی ہے, اور پھر یہ کہ لانگر رن میں, میڈیم ٹو لانگر رن میں جو ریفارمز ہونے چاہیے ان کی بھی ہم نے نشاندہی کی ہے. اچھا رؤوف صاحب, 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے وہ بھی آپ کے تعاون سے, آپ کی مشاورت سے, آپ کی فیڈ بیک سے وہ ہوا, ایکٹ منظور ہوا. جناب سابق صدر عارف علوی صاحب اس کا ایک بڑا متحرک اور فعال حصہ تھے. بعد میں انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ جو سابق جج کی بجائے بیوروکریٹ کا ہم منظور ہوا, یہ میری تجویز تھی, اور بعد میں ہم پچھتائے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے بیوروکریٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو اصلاحات تو 17 میں بھی ہوئیں, لیکن 18 میں بھی الیکشن پر اعتراضات ہوئے, 24 میں بھی الیکشن پر اعتراضات ہوئے. تو اب مزید اصلاحات اگر ہو بھی جائیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا جب تک مزاج نہیں بدلے گا ہماری انتظامیہ کا اور ہماری سیاسی جماعتوں کا؟ دو باتیں ارشاد صاحب. ایک تو یہ نا کہ اصلاحات جو ہیں وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے جی, وہ کبھی ختم نہیں ہوتا, بیکاز حالات بدلتے رہتے ہیں, ریکوائرمنٹس بدلتی رہتی ہیں, نئی ٹیکنالوجیز آتی رہتی ہیں, نئی اپروچز جو ہیں وہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوتی رہتی ہیں. تو ان کے مطابق ہر ملک اور ہر انسٹیٹیوشن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو وہ اڈیپٹ کرے ٹو دا چینجنگ ریالٹیز اینڈ دی نیو ٹیکنالوجیز جو کہ اویلیبل ہوتی ہیں. تو پاسٹ میں جو اصلاحات ہوئیں ان کی ایک اپنی ریلیونس تھی. آج ملک کی جو ضرورت ہے جس قسم کی اصلاحات کی, ان کی ایک اپنی ایک ریالٹی ہے. تو ہم نے یہی کہا ہے کہ چونکہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, اس لیے وقت آ گیا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ اصلاحات ایسی نافذ کریں کہ پاکستان میں جو الیکشنز کو ڈسپیوٹڈ بنانے کی ٹریڈیشن ہے وہ ختم کی جائے, اور الیکشن میں جو بھی شخص جیت کے آئے, جو بھی پارٹی جیت کے آئے, اس کو رول کرنے کا حق ہونا چاہیے بغیر کسی آبجیکشن کے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ پاکستان میں الیکشنز کی ہسٹری عارف صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے, وہ ہمیشہ ایک ٹرانکیٹڈ رہی ہے, ہمیشہ ایک ٹارنشڈ رہی ہے. 1971 کے الیکشنز کے بارے میں کہا جاتا ہے ہاف ٹونٹنگلی ہاف سائڈونکلی کہ وہ بڑے فری ہوئے تھے, جو کہ جس کے بعد ملک جو ہے وہ 2 لاکھ ہو گیا تھا. تو اصلاحات ضرورت ہے. ہم نے بالکل صحیح کہا ہے اپنی رپورٹ میں کہ وقت آ گیا ہے کہ الیکشنز کی جو کنٹینشسنس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اصلاحات کی جائیں. آج عمر ایوب صاحب نے اور گوہر علی خان نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے
158 عذرداریاں داخل کی ہیں. 850 یا 800 سیٹوں پر الیکشن ہوئے پورے پاکستان میں, تو یہ 158 پر اعتراضات ہیں آپ کے, تو اس کا مطلب یہ تو بہت تھوڑا ہے, اس کا مطلب بہت زیادہ دھاندلی نہیں ہوئی. باقی 700 سیٹوں پر تو پھر اس کا مطلب دیکھیے جی 158 جو ہیں ان میں سے 73 وہ صرف نیشنل اسمبلی کی ہیں. اچھا, اب آپ 73 کے ساتھ ہماری ایگزسٹنٹ ملا لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری وہاں 2/3 میجورٹی ہے. 180 پھر بھی نہیں بنتی, پروونشل اسمبلیز کی ہیں 180 پھر بھی نہیں بنتی اینڈ کراچی. تو 180 کا کلیم ہے آپ کا قومی اسمبلی کی. 180 کیا کہہ رہے ہیں؟ 180 سیٹوں کا کلیم ہے آپ کا قومی اسمبلی کی جیتنے کا. اگر یہ 73 ملا بھی لیں تو پھر بھی 180 نہیں بنتی ہیں. جی کچھ ابھی عذرداریاں جو ہیں وہ داخل نہیں ہو سکیں. اچھا, ان کے ساتھ ابھی جو ان کے ساتھ اٹیچمنٹس ہیں وہ مکمل ہو رہی ہیں, تو یہ پروسیس ختم نہیں ہوا آج, یہ پروسیس ابھی جاری ہے. سو عذرداریاں مستقبل میں بھی کچھ داخل ہوں گی. ہماری سیٹیں جو ہیں وہ ہم جو کلیم کر رہے ہیں وہ 180 سے زیادہ ہیں جی. اور ان تمام کے بارے میں عنقریب ہم اپنی عذرداریاں جو ہیں وہ داخل کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی, جس عمر ایوب صاحب بھی ہیں, شبلی فراز صاحب بھی ہیں, علی امین گنڈاپور صاحب بھی ہیں, تو یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں دی گئی یا یہ صرف آپ نے ایک جیسچر دیا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ہماری کمیٹی موجود ہے, کوئی اگر مذاکرات کرنا چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ یا حکومت تو وہ کرے, یا کوئی اس پس پردہ کچھ پیش رفت بھی ہو رہی ہے, کہیں سے کوئی برف پگھلی بھی ہے؟ عارف صاحب دیکھیے بہت ساری اسپیکولیشن تھی, ایکچولی میڈیا بیسڈ اسپیکولیشن ہو رہی تھی, بہت ساری ہائپ جو ہے وہ بلڈ ہو رہی تھی کہ جی اندر خانے کو بات ہو رہی ہے, کوئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے, کوئی کچھ کہہ رہا تھا, کوئی کچھ کہہ رہا تھا. تو اس سارے اسپیکولیشن کو ختم کرنے کے لیے خان صاحب نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہے یا کوئی چاہتا ہے تو یہ 3 اشخاص ہیں جو کہ انگیج کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ہمارا اس کے ساتھ ساتھ کلیریفائی کیا گیا تھا کہ ہمارا کوئی ان سے رابطہ اس وقت نہیں ہے, نہ ہماری طرف سے کوئی ان کو آفر گئی ہے, نہ ان کی طرف سے ہمیں کوئی آفر آئی ہے. سو یہ ایک اسپیکولیشن کو, میڈیا ہائپ کو ختم کرنے کے لیے, کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک اسٹیپ لیا گیا. یہ کمیٹی نہیں ہے, یہ 3 افراد ہیں جن کی نشاندہی کی ہے خان صاحب نے کہ ان 3 افراد میں سے جس کے ساتھ چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کا ایک مسلسل مطالبہ رہا کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے. سول بالادستی کا بیانیہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں, ایک طرف آپ کا سول بالادستی کا بیانیہ ہے, دوسرا جو سول جو فورسز ہیں اور ڈیموکریٹک فورسز ہیں آپ ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. آپ نے کہا کہ مسلم لیگ اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سے تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی. تو یہ آپ کے اپنے نیریٹو کے اندر تضاد نہیں ہے؟ نہیں عارف صاحب, میں تضاد اس کو اس لیے نہیں سمجھتا کہ جو 3 پارٹیز کے ساتھ ہم نے انگیجمنٹ نہ کرنے کا عندیہ دیا ہے وہ 3 پارٹیز بینیفیشریز ہیں اس مڈ نائٹ ڈاکے کی جس میں کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا تھا. باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہے, ایک اتحاد بھی بن چکا ہوا ہے, 6 پارٹیز ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھی ہوئی ہیں اور وہ اکٹھے جو جمہوریت اور آئین کی بالادستی کی جو جدوجہد ہے اس میں شریک کار ہیں. تو یہ ہم ریلیز اور کچھ ہم میٹنگز بھی کرنے جا رہے ہیں عنقریب, اس میں بھی یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اتحاد کی وہ اس میں یکجا ہوں گی, ایک ساتھ کھڑی ہوں گی. رؤف صاحب دوسری بات ہے کہ تضاد اس لیے بھی اس میں جی فرمائیں جی فرمائیں. نہیں اب میرا وہ آپ کچھ کہنے لگے تھے تو میں اپنا جو وہ تھاٹ میرا پروسیس ہے وہ ذرا ڈسٹرب ہو گیا. آپ بتائیے سر, میں اس کا اکٹھا ہی جواب دے دوں. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ 6 جماعتوں میں تو صرف قابل ذکر جو جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہے, باقی تو 1 سیٹ والی آدھے سیٹ والے جماعتیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ 3 جو جماعتیں ہیں حکومت میں ہیں ان کو آپ نکال دیں تو باقی تو صرف مولانا فضل الرحمان صاحب ہی رہ جاتے ہیں. تو آپ صرف انہی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو فریق ہے جس کے پاس اس وقت اختیار ہے پارلیمنٹ میں, جن کی اکثریت بن گئی ہے, بات ان سے اگر نہیں ہوگی تو پھر فضل الرحمان صاحب سے فائدہ کیا ہوگا مذاکرات کا؟
دیکھیے مذاکرات کا میں ڈیفائن کر دیتا ہوں جی. سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا کہ ان تین پارٹیز میں اس لیے ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے یا انگیج نہیں کریں گے کیونکہ یہ اس ڈاکے کی بینیفیشریز ہیں, ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں. جو ہمارا مینڈیٹ تھا وہ ان کی کشکول میں ڈالا گیا ہے. تو یہ مطلب اس فراڈ کی ذمہ دار ہیں, اس فراڈ کی بینیفیشریز بھی ہیں. سو ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. نمبر 2 بات, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرنا ہے, وہ کس لیے کرنا ہے. میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی ڈیل کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے. کسی قسم کی ڈیل جو ہے ہم نہیں مانگ رہے, کسی طریقے سے ہم نہیں مانگ رہے. ان کے ساتھ انگیج کریں گے صرف اور صرف اس لیے کہ جو ہمارے بے گناہ لوگ پکڑے گئے ہیں, پچھلے 1 سال سے وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں, ان کو چھوڑا جائے. خاص کر اس میں ہماری خواتین ہیں, ان سے ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ 9 مئی کی جو ہیپننگز ہیں ان کی ٹرانسپیرنٹ جوڈیشل انکوائری کروائیں. ان سے ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ سب کو دیں, کیونکہ یہ سب کچھ ہے. ہم یہ لیٹ می کلیریفائی دس, ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں. اور پالیٹکس جو ہے وہ پالیٹیشنز کا کام ہے. الیکشنز میں جو پارٹی بھی مینڈیٹ لیتی ہے اس کو بغیر کسی انٹرفیرنس کے امپلیمنٹ ہونا چاہیے. سو ہم اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی کسی قسم کی ڈیل کرنے نہیں جا رہے. ہم اسٹیبلشمنٹ سے ان کو نمبر 1 کنونس کریں گے کہ جی آپ سٹیپ بیک کریں. نمبر 2 ہم ان سے وہ چیزیں مانگیں گے جو کہ ہونی چاہیے, جو کہ میں نے آلریڈی آپ کو ڈیفائن کر دی ہیں. تو آئی تھنک کہ ہماری جو اپروچ ہے اس میں تضاد نہیں ہے, بلکہ یہ اپروچ جو ہے یہ پریکٹیکل ہے اور یہ افیکٹو ہو سکتی ہے. اچھا رؤف صاحب, اس وقت ایک عوامی مسئلہ پنجاب کی حد تک تو بہت اہم مسئلہ ہے, وہ یہ ہے لوگوں کی روٹی کا مسئلہ ہے کہ کسان بیچارہ رل گیا ہے, اس کی گندم نہیں خریدی جا رہی, بارشوں کی وجہ سے وہ تباہ برباد ہو گیا ہے, ریٹ اس کو مل نہیں رہا. 3900 کا ریٹ ہے, 2800 2900 3000 سے زیادہ کوئی نہیں خرید رہا. لیکن پی ٹی آئی نے کوئی پبلک سطح پر, یعنی پارلیمنٹ میں تو آواز لازماً اٹھائی ہے, بیانات بھی جاری ہوئے. جو کسان بیچارے مظاہرے کر رہے ہیں, سڑکوں پہ آ کے ان کا ساتھ دینا, ان کے ساتھ کھڑا ہونا, اس میں کمزوری دکھا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ عارف صاحب, میں آپ کو انفارم کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 3 دن سے لگاتار لاہور میں پنجاب اسمبلی میں ہم لوگ اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی احتجاج کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم ٹوکن واک آؤٹ کر کے ہم ڈیلی بیسس کے اوپر چیئرنگ کراس تک واک بھی کر رہے ہیں. ہمارا رابطہ ہے کسانوں کی تمام تنظیموں سے جو کہ اس وقت باہر نکلی ہوئی ہیں, ان کو ہم ٹوٹل سپورٹ دے رہے ہیں. ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے, یہ کسانوں کا پرابلم ہے, ان کے ساتھ ٹوٹل سپورٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, کے پی کی حکومت نے یہ آفر کی ہے کہ وہ کسان جو کہ اپنی گندم بیچنا چاہتے ہیں, وہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے 59 آئی تھنک 4900 جو بھی ہے, وہ اس کے اوپر ان سے خرید رہے ہیں. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے آلریڈی بہت سارے کسانوں نے کے پی کی حکومت سے رابطہ کیا ہے, اور وہ گندم جو ہے اس کو خریدنے کا پروسیس ہے وہ شروع ہو گیا ہے. سو اسمبلی کے اندر ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, لاہور کی سڑکوں کے اوپر ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور پھر ایک پازیٹیو پالیسی انٹروڈیوس کر کے کے پی کی حکومت جو ہے وہ ان سے ان کی گندم کی پروڈیوس جو ہے وہ بھی ان نرخوں کے اوپر خرید رہی ہے جو کہ کسان ڈیمانڈ کر رہے تھے. جی ٹھیک, بہت شکریہ رؤف حسن صاحب. شاد صاحب, کسانوں کا معاملہ چل رہا ہے, اور بالخصوص جو بہت بڑا جائز مطالبہ ہے کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے, بجلی کی قیمتیں ہیں, توانائی کی کھاد کی, وہ بہت بڑھ گئی ہیں. اور اب پنجاب حکومت نے کہا جی 50% سولر پینل پر ہم جو ہے وہ سبسڈی بھی دیں گے ٹیوب ویل کو اگر آپ سولر پینل پہ منتقل ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو وزارت توانائی ہے وفاق میں, وہ ایک اور منصوبے پہ بھی کام کر رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جو نیٹ میٹرنگ ہے ابھی 22 روپے کے حساب سے فی یونٹ وہ اگر بائی بیک کرتی ہے گورنمنٹ, تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم 11 روپے کے حساب سے کریں گے. کویسچن از دس کہ سولرائزیشن کی پوری کیمپین چلائی آپ نے, ابھی بھی آپ چلا رہے ہیں, لیکن جس نے خود سے پیسے لگا کے ٹنز آف منی خرچ ہوتی ہے, اگر وہ بجلی سرکار سے نہیں خرید رہا یا اس کا وزن یا اس کا بوجھ کم کر رہا ہے, پھر آپ کی نرخ کیوں گھٹا رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو بجلی سولر پہ جو لوگ منتقل ہوئے ہیں, جنہوں نے کوئی قرضہ لیے بغیر, حکومت سے کسی قسم کی رعایت لیے بغیر, بازار سے پینل خریدے, انورٹر خریدے, باقی ساز و سامان خریدا, لگوا لی, 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ روپے خرچ کر دیا,
وہ دیکھا جائے تو بہت بڑی رعایت حکومت کو دے رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو یہ آئی پی پی گلے کا ایک پھندا بنا ہوا ہے اس سے نجات کا راستہ آپ کو ڈھونڈ کے دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو. شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے.